अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में आसारे कदीमा से मिली हुई फ़िरौन के ज़माने के शहज़ादा नामान की मम्मी और उसकी महबूबा की एक पुरअसरार कहानी। डॉक्टर, कहाँ हो तुम डॉक्टर? बाहर से रीटा के भागने और मुस्सरत आमेज़ चीखों की आवाज़ उभरी। मेरे लिए उसका ये मासूमाना अंदाज अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुका था, लिहाजा मैं आराम कुर्सी पर पाँव फैलाए सुकून से किताब के मुताले में मसरूफ़ रहा। अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खुला और रीटा हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा खुशी की शिद्दत से कुंदन हो रहा था। डॉक्टर, आज की कामयाबी के बारे में सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। हाँ, कोई नई हड्डी मिल गई होगी तुम्हें। इधर लाओ देखूं। ये भी ना तुम्हारी गुज़िश्ता दरियाफ्तों की तरह कदीम ज़माने की बजाय जदीद ज़माने के किसी मुर्दा कुत्ते या गधे के बकाया जात होंगे। नहीं डॉक्टर, आज की दरियाफ्त वाकई काबिल कदर है। उसने थैला ज़मीन पर रखते हुए कहा। किसी अजीबुल खलकत जानवर की खोपड़ी मिल गई होगी तुम्हें। जानवरों के माहिर हो ना, सावन के अंधे की तरह हर तरफ जानवर ही जानवर दिखाई देते हैं, मगर आपकी दुम तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ज़ोके लतीफ़ पर तंज़े लतीफ़ की चोट पड़ी तो एक खनकते हुए कहकहे ने जन्म लिया और पूरे कैंप में फैलता चला गया। बाहर उड़ती हुई रेत सूरज की किरणों में चमक चमक कर हमें देखने लगी। तराबलस से तकरीबन 82 मील दूर लकोदक सहरा में ये कैंप शायकीने आसारे कदीमा की एक टीम ने लगा रखा था। कैंप के चारों तरफ अजीबो गरीब नमूने के ऊंचे ऊंचे टीले बिल्कुल इस तरह बिखरे हुए थे जैसे कोई अफरियत गोभी के फूल उल्टे खड़े कर गया हो। आसारे कदीमा का जुनून भी अजीब होता है। इंसान अपने बच्चों, बरादरी और शहरों की आरामदा जिंदगी छोड़कर सहराओं और पर्वतों की खाक छानता फिरता है, मजदूरों की तरह खुदाई करता है, मुर्दार जानवरों की हड्डियों से प्यार करता है और न जाने क्या क्या पापड़ बेलता है। उस टीम में 10 अफराद शामिल थे, लेकिन सिनफे नाजुक सिर्फ रीटा ही थी। वो एक अमरीकी यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील थी और अपने बाकी साथियों की तरह तारीख उसका पसंदीदा मौजू था। मिस्र के फ़िरौनों के बारे में एक कदीम और नायाब किताब के मुताले के दौरान रीटा को पता चला कि एक शहज़ादा खामीसे अव्वल के ज़माने में एक दरबारी कनीज़ के इश्क में मुब्तला हो गया था। कनीज़ चूँकि बादशाह की मंजूर नज़र भी थी, इसलिए बादशाह ने उसकी शहज़ादे से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। कनीज़ ने न सिर्फ उस पाबंदी से बगावत की बल्कि खुल्लम खुल्ला भरे दरबार में अपनी मोहब्बत का इकरार भी शहज़ादे से कर लिया। बादशाह के लिए ये जुर्रत नाकाबिले बर्दाश्त थी। नतीजा ये कि कनीज़ को खूनख्वार शेरों के आगे जिंदा डलवा दिया गया और शहज़ादे को ताउम्र जिंदान की सज़ा हुई। कुछ अरसे बाद शहज़ादा किसी न किसी तरह जिंदान से भाग निकला और अपने चंद जान निसारों के साथ खामीसे अव्वल की हदूद सल्तनत से ज़रा बाहर एक बस्ती अल आसिफा में पनागुज़ी हुआ। शहज़ादा, जिसका नाम नामान था, अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से चंद ही बरसों में उसका हाकिम बन गया और खामीसे अव्वल से इंतकाम लेने की तैयारियां करने लगा। उसके साथ ही साथ वो इश्क में नाकामी की वजह से रूहानियत की तरफ भी माइल हुआ और बहुत से रूहानी आमिलों से रूहों को हाजिर करने और उनसे मुलाकात का फ़न सीखता रहा। थोड़े ही अरसे के बाद वो खुद भी रूहानियत के माहिर की हैसियत से पहचाना जाने लगा। रवायात के मुताबिक वो अक्सर अपनी महबूबा से हमकलाम रहता था। फिर उसकी ये मसरूफियत इस कदर बढ़ गई कि वो दूसरे तमाम दरबारी फ़राइज़ से बेनियाज होता चला गया। उसकी सेहत तेज़ी से गिरने लगी, यहाँ तक कि एक रोज़ वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी लाश को महफूज करके एक मकबरे में दफन कर दिया गया। नामान की वफ़ात के चंद ही रोज़ बाद एक ज़बरदस्त ज़लज़ले की वजह से पूरी बस्ती उलट गई और इस तरह उसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटकर सिर्फ कदीम किताबों तक बाकी रह गया। शायकीने आसारे कदीमा की ये जमात उसी शहज़ादे का गुमनाम मकबरा दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही थी ताकि तारीख़ की उस गुमशुदा कड़ी को तलाश किया जा सके। बाकी रहा उस कैंप में मेरी मौजूदगी का सवाल, तो
تو عرض ہے کہ لیبیا کی آزادی کے بعد انقلابی حکومت نے ہر شعبۂ زندگی میں ترقی کے پروگراموں پر عمل شروع کیا، تو علم الحیوانات کی ایک تحقیقی مرکز میں کام کرنے کے لیے میری خدمات حکومت پاکستان سے مستعار لی گئی تھیں۔ آثار قدیمہ کی اس ٹیم نے جب کام کا آغاز کیا تو انہیں بے شمار قدیم جانوروں کی ہڈیاں دستیاب ہوئیں، لہٰذا ٹیم کی سہولت اور تحقیقی مرکز کے لیے معلومات اکٹھی کرنے کے مشن پر مجھے عارضی طور پر اس کیمپ میں تعینات کر دیا گیا۔ چند ہی دن کی رفاقت میں ہم خاصے بے تکلف ہو چکے تھے۔ جناب، یہ کوئی دمدار چیز نہیں بلکہ شہزادہ نامان کی تصویر ہے، ریٹا نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ ہیں، گھاس تو نہیں کھا گئیں؟ اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ کوئی ٹیم اتنے لاپتہ آثار کو اتنی جلدی دریافت کر سکتی ہے۔ گھاس تو آپ کے مریضوں کو مبارک رہے، ذرا جگر تھام کے بیٹھیے اور ادھر دیکھیے، اس نے اپنا تھیلا کھولتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے تھیلے سے ایک بوسیدہ سی تصویر نکالی۔ یہ تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8 انچ چوڑی سیاہ پتھر کی باریک سی سل تھی۔ پتھر پر کسی نامعلوم زر و مرکب کی ایک خاصی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ سرخ، سفید اور زرد رنگوں میں تصویر دراصل اسی مرکب میں کھدی ہوئی تھی، اور پھر ان سب سے بڑھ کر حیرت انگیز خود وہ نقش تھا جو اس عجیب و غریب مرکب میں کھدا ہوا تھا۔ یہ ایک وجیح، قوی الجثہ اور نوجوان شخص کا نقش تھا جو شہزادوں کا سا لباس زیبتن کیے ہوئے تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے اپنا بایاں بازو بائیں طرف ہوا میں پھیلا رکھا تھا۔ بازو کے آخر میں ہاتھ کا رخ زمین کی سمت تھا، ہاتھ نہ پورا کھلا ہوا تھا اور نہ ہی بند۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے صاحب تصویر نے کسی چیز کو آہستگی سے تھام رکھا ہے، لیکن در حقیقت تصویر میں اس نے کسی چیز کو بھی تھام نہیں رکھا تھا۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پھیلا ہوا بازو ایک تو کچھ خم کھا کے پھیلا ہوا تھا، دوسرے بازو کا نچلا حصہ پوری لمبائی میں غائب تھا۔ تقریباً کوہنی کے قریب تو پورے کا پورا بازو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ہاتھ کا بھی صرف انگوٹھا اور ایک انگلی دکھائی دے رہی تھی۔ تصویر کے نیچے قدیم مصری زبان میں 2 حروف کندہ تھے۔ حروف کا محل وقوع دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والا اس کے آگے کچھ اور بھی رقم کرنا چاہتا ہوگا۔ عجیب ادھوری سی تصویر ہے، یہ اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ شہزادہ نامان، ریٹا نے جواب دیا۔ شاید تصویر کا کچھ حصہ اتنا زمانہ بیت جانے کے بعد مٹ گیا ہے، ریٹا نے تصویر کے خالی حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی انگلیوں اور ہتھیلی پر زرد نشان بن گیا، غالباً مرکب اتر کر لگ گیا تھا۔ کیا یہ مٹی کی تو مختلف تہوں میں دبی ہوئی تھی؟ نہیں، مٹی ایک جیسی تھی، بلکہ یہ تو باریک لیکن بوسیدہ ململ کی کم از کم 10 تہوں میں لپٹی اس غار کے بغلی طاق میں رکھی ہوئی تھی جو آج ہی دریافت ہوئی ہے۔ تو پھر تصویر کے کسی حصے کا یوں مٹ جانا سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیان کے مطابق شہزادہ ماہر عملیات و روحانیات بھی تھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تصویر اس کے کسی روحانی عمل کی ترجمان ہو؟ ہاں، یہ عین ممکن ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ شاید غار کی مکمل کھدائی کے بعد اس تصویر کے اسرار کھل کر سامنے آئے، ریٹا کہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی خیمے کے باہر سے انسانی آوازیں آنے لگیں، قدموں کی چاپ قریب تر آ رہی تھی۔ شاید ٹیم کے باقی رکن آ گئے ہیں، ریٹا نے جلدی سے کہا۔ آپ فی الحال یہ تصویر اپنے پاس رکھیں، میں نہیں چاہتی کہ غار کی مکمل کھدائی سے قبل ہی قومی عجائب گھر والے اسے اڑا لے جائیں۔ کیا باقی لوگوں کو اس کی دریافت کا علم نہیں ہے ریٹا؟ نہیں، سب لوگ مختلف جگہوں پر بکھر کر نگرانی کرتے ہیں۔ جس جگہ غار اور تصویر دریافت ہوئی ہے وہاں میری نگرانی میں کام ہو رہا ہے۔ مبارک ہو ریٹا، یکدم کئی آوازیں خیمے میں گونج گئیں۔ سب لوگ اسے غار کی دریافت پر مبارکباد دے رہے تھے۔ پھر دیر تک تاریخ، شہزادہ نامان اور تہذیب کی ارتقائی منازل پر بحث ہوتی رہی، لیکن کسی نے تصویر کو موضوع نہیں بنایا۔ واقعی کسی کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، ریٹا کی خوشی اور جوش و خروش میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ہر روز مجھے اپنی تازہ کامیابیوں کے بارے میں بتاتی، کھدائی کے دوران ملنے والی ایک ایک چیز کے بارے میں ماہرانہ رائے کا اظہار کرتی۔
اور سچ تو یہ ہے کہ قدیم فرعونی دور کے بارے میں جس قدر معلومات اسے حاصل تھیں، میرے خیال میں خود اس زمانے میں کسی باخبر سے باخبر شخص کو بھی حاصل نہ ہوں گی۔ وہ قدیم فرعونی دور کے رسم و رواج، محبتوں اور نفرتوں، شادی بیاہ، معاشرت اور شاہی آداب و اطوار کا نقشہ کچھ اس حسین طرح سے کھینچتی کہ گمان گزرتا کہ جیسے یہ سب کچھ کسی پچھلے جنم میں اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شہزادہ نامان کی شخصیت کی تو وہ گرویدہ ہو چکی تھی۔ روزانہ مجھ سے یہ تصویر نکلوا کر دیکھتی اور اس کی شخصیت اور عشق پرسوز کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتی۔ ایک دن جب وہ کھدائی سے واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ مسرت اس کے انگ انگ سے نچڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر کیا سارا دن خیمے میں بیٹھے کتابیں چاٹتے رہتے ہو؟ پتہ ہے آج ہمیں گوہر مقصود مل گیا ہے۔ آج ہم نامان کی ممی تک پہنچ گئے ہیں۔ ممی کا کچھ حصہ سامنے آ چکا ہے، باقی انشاءاللہ کل تک برآمد کر لیا جائے گا۔ مبارک ہو ریٹا، اس مہم کا صحرا یقیناً تمہارے سر ہوگا، میں نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ دراصل یہ کتاب قدیم مصری زبان ہی کے بارے میں تھی۔ اس میں قدیم مصری حروف اور انہیں عبارت میں پڑھنے کے طریقے اس آسان انداز میں درج تھے کہ مجھ جیسا نابلد شخص بھی چند ہی دنوں میں کچھ نہ کچھ پڑھ لینے کے قابل ہو گیا تھا۔ یہی نہیں ڈاکٹر، یہ دریافت تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک دھماکہ ہوگی۔ فرعونی دور کے سربستہ راز اور ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپس میں مربوط ہو جائیں گی اور ہم اس دور کو زیادہ آسانی اور وضاحت سے سمجھنے لگیں گے۔ کل ہماری مہم کا اہم ترین دن ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ غار تک چلو گے نا ڈاکٹر؟ اس کی روح کی معصومیت اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ ارے ضرور ضرور، میں نے آج تک کوئی ممی مٹی کی تہوں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ تو رہا وعدہ ڈاکٹر؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا؟ تمہارے ہاتھ پر یہ زرد نشان کیسا ہے؟ میں نے ریٹا سے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ڈیئر، اس دن میں نے نامان کی تصویر پر ہاتھ پھیرا تھا نا، یہ زرد سا مرکب تصویر سے اتر کر ہاتھ پر چپک ہی گیا ہے۔ بہت دفعہ کوشش کر چکی ہوں، اترتا ہی نہیں۔ اب سوچتی ہوں کہ اسے اس مہم کی یادگار کے طور پر ہاتھ پر ہی رہنے دوں۔ خوب، بہت اچھا خیال ہے، میں نے اسے داد دی۔ وہ رات اس کیمپ کی یادگار رات تھی۔ آدھی رات تک رقص و سرور کی محفل جمی رہی۔ مہم کی کامیابی کی خوشی میں تربیہ موسیقی کا سیلاب خیموں میں امٹتا رہا اور اس کی لہروں پر سب رکن رقص کرتے رہے۔ ریٹا کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ تمام ساتھیوں کی باہوں میں جھول جھول کر موسیقی کی لے پر قدیم مصری زبان کا ایک گیت گا رہی تھی۔ جب وہ رقص کے دوران میں شمعدان کے قریب چہرہ جھکاتی تو اس کے چہرے پر عجیب ملکوتی حسن دکھائی دیتا۔ وہ ایک مرتبہ ناچتی ناچتی میرے قریب آئی اور بولی، اٹھو نا ڈاکٹر، تم بھی ناچو نا میرے ساتھ۔ تم تو پچھلے کچھ ہفتوں سے قدیم مصری زبان کا مطالعہ کرتے رہے ہو، کیا تمہیں میرا نغمہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں کچھ ریٹا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ یہ ایک عاشق کا اپنی محبوبہ کے فراق کے کرب اور پھر امید وصال کے بارے میں اظہار خیال ہے۔ اچانک موسیقی کی لہریں تیز ہو گئیں، رقص کی رفتار بڑھ گئی۔ آخر ایک نقطے پر پہنچ کر موسیقی تھم گئی اور سب لوگ شب بخیر کہتے ہوئے اپنے اپنے خیموں کو لوٹنے لگے۔ اس طرح یہ محفل برخاست ہوئی۔ اگلی صبح بہت مصروف تھی۔ ٹیم کا ہر شخص بڑے انہماک سے اپنے اپنے کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ کھدائی سے نکلنے والی معمولی چیز کو یوں سنبھالا جا رہا تھا جیسے وہی دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ ریٹا کے جنون کا عجب عالم تھا۔ اسے اپنے سر پیر کی شد بدھ نہیں تھی۔ وہ نامان کی ممی کو انتہائی احتیاط سے گرد و غبار اور مٹی سے پاک کروا رہی تھی، اور ممی تھی بھی تو عجیب۔ نامان کی لاش کو کچھ اس طرح محفوظ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بازو سامنے کی طرف پھیلائے ہوئے تھا۔ ایک پاؤں بھی آگے کو اٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ایک چبوترے پر جمع ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شہزادہ کسی کے استقبال کو اٹھا ہے اور آگے بڑھ کر مہمان کو سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ پوری ممی پر ایک زرد مرکب کی دبیس تہ چڑھی ہوئی تھی، جس میں سے کسی جگہ سرخ و سفید لہریں اٹھتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ممی کا یہ انداز نہ جانے کیوں مجھے ایک آنکھ نہ بھایا۔ میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔
پھر اچانک ریٹا کی طرف دیکھ کر مجھے اپنی بزدلی پر شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ وہ ممی کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے درمیان کھڑی ہو کر اس کے سینے پر جمی صدی کی گرد کو جھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریٹا کا سر ممی کے فراخ سینے پر ٹکا ہوا ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ممی ایک عظیم شور کے ساتھ دھڑام سے زمین پر آ گئی اور اس کے ساتھ ہی ریٹا کی ہولناک چیخ غار کی فضا میں گونج گئی۔ اس اچانک حادثے نے سبھی کو حواس باختہ کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا اور دوڑتا ہوا ممی کے قریب پہنچا۔ ریٹا ابھی تک ممی کے نیچے دبی کرا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت اور تکلیف کے باعث پھیلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، مجھے بچاؤ ڈاکٹر، میرے ہاتھ جل رہے ہیں، اس نے نیم بے ہوشی کے عالم میں کہا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کرتا، ٹیم کے باقی ارکان اور مزدور ہمارے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ہم سب نے مل کر ممی کو سیدھا کیا۔ ریٹا اس کے بازوؤں میں ہونے کی وجہ سے اس کے سینے پر الٹتی چلی گئی۔ اس کام کے بعد بمشکل ریٹا کو کھینچ کر بازوؤں کے حلقے سے باہر نکالا گیا۔ ڈاکٹر، میرے ہاتھ، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے نہ جانے کیوں قدیم مصری زبان میں ادا کیے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ زرد نشان والا حصہ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ممی کے سینے پر بھی اتنا ہی بڑا نشان دہک رہا تھا۔ ریٹا کو فوراً قریبی ہسپتال میں پہنچا دیا گیا، جہاں وہ 2 دن تک زیر علاج رہی۔ اس کے سارے بدن پر بڑے بڑے آبلے نمودار ہو گئے۔ دوسرے روز ان آبلوں کے نیچے کا گوشت گل سڑ کر ایک عجیب سی بدبو کے ساتھ بدن سے اترنے لگا۔ میں نے بطور خاص اس کے متاثرہ ہاتھ کی پٹی اتروا کر دیکھا۔ زرد نشان والے حصے کا گوشت سرے سے غائب تھا اور انگلیوں اور ہتھیلی کی صرف ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ریٹا کی بجائے کسی پرانے مردے کا ہاتھ ہو۔ دوسری رات ہسپتال میں ریٹا کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش ایک بند تابوت میں ٹیم کے حوالے کی گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے رازدارانہ انداز میں مجھے بتایا کہ یہ ایک عجیب و غریب اور ناقابل فہم مرض تھا۔ مریضہ کا سارا گوشت اس کے بدن سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ صرف ہڈیوں کا پنجر تابوت میں بند سپرد خاک کیا گیا تھا۔ ریٹا کے سوگ میں کھدائی کا کام 3 روز تک بند رہا۔ چوتھے روز غار کا پھاٹک کھول کر جب ٹیم کے ارکان اندر داخل ہوئے تو ایک اور حیران کن منظر ان کا منتظر تھا۔ نامان کی ممی پر چڑھے ہوئے زرد مرکب اور خشک گوشت کی تہ نہ جانے کہاں تحلیل ہو چکی تھی، اور اب وہاں صرف چٹکی ہوئی ہڈیوں کا ایک پنجر پڑا ہوا تھا۔ میں اس واقعے سے اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ رخصت لے کر طرابلس کے لیے روانہ ہو گیا تاکہ چند روز تک شہر میں رہ کر دل بہلا سکوں۔ طرابلس کے ایک ہوٹل میں جو ہی میں نے اپنا اٹیچی کیس کھولا، مجھے ریٹا کی دی ہوئی تصویر کا خیال آیا۔ میں نے فوراً ایک تولیے میں لپٹی ہوئی تصویر کو نکال کر دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک میرا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ میرے خیال میں اگر مجھے 2500 وولٹ کا کرنٹ بھی لگ جاتا تو بدن میں اتنی سنسنی نہ دوڑتی جتنی اس تصویر کو دیکھ کر دوڑی۔ تصویر میں نامان کے ساتھ قدیم مصری لباس پہنے ایک دوشیزہ کی شبیہ ابھری ہوئی تھی۔ نامان کا بایاں ہاتھ دوشیزہ کے سر کے پیچھے سے ہوتا ہوا بائیں شانے کو گرفت میں لے رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا اور انگلی شانے کو تھامے ہوئے تھے۔ شبیہ نہایت دھندلی تھی۔ ہاں، تصویر کے نیچے جو 2 الفاظ تھے وہ تھے شہزادہ نامان۔ اب ان 2 الفاظ کی بجائے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، شہزادہ نامان اور اس کی محبوبہ۔ جب میں نے دوشیزہ کی شبیہ پر غور کیا تو دہشت اور حیرت کے مارے میرے حواس باختہ ہو گئے۔ بدن پر شدید کپکپی اور دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سل کی تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری اور ایک چھناکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نہیں مانیں گے لیکن میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ ریٹا کی تصویر تھی جو شہزادہ نامان کے ساتھ تھی، یعنی ریٹا ہی شہزادہ نامان کی محبوبہ تھی، اور اب شہزادہ نامان کی ادھوری تصویر اپنی محبوبہ کے ساتھ مکمل ہو چکی تھی۔